सूरत सजदा की आयत नंबर 11। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। यानी ये नबी इनसे कह दीजिए कि मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा पूरा अपने कब्ज़े में लेगा और तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे, यानी तुम्हारा वजूद मट्टी में रल मिल नहीं जाएगा। इसकी मोहलत ख़त्म होते ही मौत का फरिश्ता आएगा और वो तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह अपने कब्ज़े में कर लेगा, ले लेगा, और उसका कोई भी ज़रा सा भी जुज़ जो है यानी कोई पार्ट जो है वो रह नहीं जाएगा, ना वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, बल्कि पूरा पूरा उसकी कस्टडी में होगा। ये जो वर्ड आता है ना, ये तवफ़ा, वफ़ा से आता है ये वर्ड वफ़ा। तो वफ़ा का मतलब है कि पूरा पूरा ले लेना, और यही वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी यूज़ हुआ है कि अल्लाह ने उनको आसमानों पर अपनी तरफ पूरा पूरा ले लिया है। मौत का वर्ड नहीं आता वहाँ पर। अब देखें इस आयत से कई चीज़ों का पता चल रहा है, और कुरान करीम में भी मौत के बारे में कई जगहों पर आपको जिक्र मिलेगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब किसी की मौत का वक्त आ गया, एक घड़ी ना पीछे ना आगे, यानी जो वक्त आया बस उसी वक्त पर उसकी फ़ौरन उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर इसी तरह सूरह यासीन में आयत नंबर 50 में बात आती है, फ़ला यस्ततिऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। यानी जब किसी का वक्त आ गया तो वो हरगिज़ इस काबिल ना होगा कि वो अपने घर वालों को कोई वसीयत कर सके या अपने अहल खाना में वापस लौट सके। यानी मौत किसी को ज़रा सी भी मोहलत ना देगी। और यही बात सूरतुल मुनाफिकून में हम पढ़ते हैं। आखिरी आयत में क्या बात आती है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलहा। यानी अल्लाह हरगिज़ किसी को मोहलत नहीं देगा या मौखर नहीं करेगा उसका वक्त जब उसके लौटने का वक्त आ गया। तो बात यहाँ पर ये भी वाज़ेह है कि मौत कुछ यूं ही नहीं आ जाएगी, यानी ये चीज़ें सब ये ऐसे ही नहीं हो जाएंगी, ये सब प्लान्ड चीज़ें हैं। ये कोई घड़ी नहीं है कि उसकी बैटरी ख़त्म हुई है तो अब वो घड़ी रुक गई, चलती चलती घड़ी रुक गई है, बल्कि ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से प्लान्ड हैं। और हदीत है ना, ऑथेंटिक हदीत है कि जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है तो एक फ़रिश्ता आता है और उसकी सारी तकदीर लिख जाता है, जैसे पीछे हमने पढ़ लिया। और फ़रिश्ता लिखता क्या है, उसकी तकदीर, यानी कितनी देर इसने ज़मीन पर रहना है, इसको कितना रिस्क दिया जाएगा, ये बदबख्त होगा कि सईद बख्त होगा, यानी खुशबख्त होगा, अच्छी किस्मत वाला होगा, या बुरी किस्मत वाला जहन्नुमी होगा। यानी बात यह है, बदबख्त तो वही हुआ ना जो जहन्नुमी है, या जन्नती होगा, और कब और किस वक्त और किस ज़मीन पर इसको मौत आनी है। तो ये सारा कुछ वो लिख देता है। और अल्लाह, जैसे अल्लाह ने फरमा दिया कि ये सब कुछ लिखा जा चुका है तमाम इंसानों के लिए, तमाम कायनात का जो सिस्टम है अल्लाह ने ऑलरेडी, अल्लाह को सब मालूम है कब तक कितनी देर तक चलना है। हम पढ़ते हैं ना चाँद सितारों के बारे में, ऐसी खूबसूरत आयत है सूरह यासीन में, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो चाँद और सितारे, ये जो दिन और रात, इनकी भी बात आती है कि ये यजरी ली अजली मुसम्मा। यजरी का मतलब क्या होता है अरबी ज़ुबान में, दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, ये एक अजली मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत, एक फ़िक्स टाइम है, कोई इनका फ़िक्स टाइम है, उसकी तरफ ये चल रहे हैं। और जैसे ही वो वक्त आया तो सब कुछ ख़त्म। तो बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, अल्लाह ने किसी मकसद के तहत ये सारा सिस्टम बना रखा है, और जो भी दुनिया में आया उसे वापस उसकी तरफ लौट कर जाना ही जाना है। और ना सिर्फ अपने रब को, अपने बनाने वाले को, बल्कि अपने अमाल को भी फेस करना है। तो जी अगली आयत में बात है, वलौ थरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। अब इस आयत में बात बदल रही है और उस हालत का नक्शा पेश किया जा रहा है जो कि क़यामत वाले दिन होगी। और यहाँ पर क्या बात आ रही है कि काश आप इन्हें उस वक्त देखें जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के सामने खड़े होंगे, और उस वक्त फिर ये क्या कह रहे होंगे, यानी हमारे रब, अब हमने देख लिया, अब बसरना व समिअना, देख भी लिया और सुन भी लिया, यानी तुझे तो अब देख लिया सामने, यानी तू ही हमें बनाने वाला है। और इसी तरह सूरह यासीन के आखिर में बात आती है ना कि अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन काफिरों का ईमान उन्हें कोई फ़ायदा ना देगा। तो ये वही कंडीशन है कि कहेंगे देख लिया और अल्लाह सुन भी लिया, अब हमें फिर से लौटा दे, यानी हमें एक चांस दे दे, ना अमल सालिह, ना अच्छा काम करके आएंगे, इन्ना मूकिनून, यानी अब तो हमें यकीन हो गया। और ये जो बात है ये भी कुरान करीम में कई जगहों पर आई है। और इसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि वो खूब जानता है, यानी आज तुम ये दावा कर रहे हो तो हम तुम्हारे इस दावे को रिजेक्ट करते हैं इस बात पर कि हम आलिमुल गैब हैं, हमें पता है कि तुम दोबारा भी लौटाए जाओगे तो तुम वही काम करके आओगे, यानी अब ये बहाने नहीं चलेंगे।
اور اسی طرح آگے بات آتی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، یعنی اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو، جو بھی سول زمین پر آ رہی ہے، ہر جان کو ہدایت دے دیتے۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمائی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت بنا دیتا، سب کے سبھی مسلمان ہو جاتے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی کسی کو تو وہ ہدایت کی طرف لگا رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ گمراہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں جو بڑی اہم بات سمجھنے کی یہ کہ اللہ ہرگز نہیں چاہتا انسانوں کے لیے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے تو انسانوں کو بنایا کہ وہ اس کی بندگی کریں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو اور جن کو، ان دو مخلوقات کو اللہ نے فری ول دے دیا، دو راستے دکھا دیے کہ دیکھو یہ حق کی طرف جانے والا راستہ ہے، میری طرف آنے والا راستہ ہے، اور یہ باطل، یہ جھوٹا راستہ ہے، گمراہی ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ دیکھیں اس کو سمپل الفاظ میں ہم یوں سمجھتے ہیں، آج ہمیں پتہ ہے نا، آج کوئی مسلم ہے کوئی نان مسلم ہے، تو پتہ سب کو ہے نا کہ یہ اچھائی ہے، جو سچ بولنا وہ ہے وہ اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، رائٹ؟ نان مسلم بھی اپنے بچے کو یہ سکھا رہا ہے نا، مسلم بھی اپنے بچے کو یہی سکھا رہا ہے۔ اچھائی، اسی لیے اچھائی کو معروف کا ورڈ آتا ہے۔ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی چیز، یعنی انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے، اس کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی ہے، اس کے اندر ودیت کر دی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر کفر کرتا ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ چھپاتا ہے جانتے بوجھتے، ٹھیک ہے؟ آج پتہ ہے نا کہ بھی شراب پینا غلط ہے، سود کی تباہ کاریوں سے کیا نان مسلم واقف نہیں ہے؟ پتہ ہے ان کو، وہ جانتے ہیں، لیکن ان کے سسٹم میں وہ چیز ایسے وہ اس میں وہ باؤنڈ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ بری چیزوں کو اٹھا لیجئے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں یہ بری ہے، دین وائی دے آر ڈوئنگ، سوچنے کی بات ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ نے فری ول دے دی ہے، اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزام ہے۔ یہ کون کیا کر رہا ہے؟ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دینا چاہتا، جبر نہیں ہے دین میں۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے یہ بات چاہی ہوتی کہ جبراً تمام کو اللہ مسلمان کر لے، الناس کو، سارے کے سارے لوگوں کو، تو یہ اللہ کر سکتا تھا۔ اور پھر اسی طرح ہم سورہ ملک میں کیا بات پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی آیات آتی ہیں نا کہ جب داروغہ جہنم کا پوچھے گا جہنمیوں سے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی اللہ کا میسنجر نہیں آیا تھا۔ یعنی اللہ نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر بستی میں میسنجر آیا، اور بعض میں میسنجرز آئے، ایک سے زائد آئے۔ پھر آخری نبی رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا۔ ایسا زبردست انسان، خیر البشر، سید الانبیاء، تمام انبیاء کے لیڈر، زمین میں جتنے انسان پیدا کیے سب سے بہترین انسان، تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ اللہ تو نے تو کوئی نبی نے بھیجا، جیسے قرآن کریم میں بات آتی ہے، یہ بھی کافر کہیں گے اللہ کاش تو کوئی نبی بھیجتا ہمارے پاس تو ہم مسلمان ہو جاتے، تیری آیات پر ایمان لاتے۔ یہ سورۃ القصص میں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نہیں تھا تو کیا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ بھی؟ تو یہی چیز ہے تاکہ حجت باقی رہ جائے اللہ کی طرف سے، اور ان کافروں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے کہ یار اب ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں سورہ ملک میں بڑی صاف سی بات آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب داروغہ پوچھتا ہے، جو جہنم کا گارڈ ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، نذیر نہیں آیا تھا، میسنجر، کوئی ڈرانے والا؟ تو کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کوئی شے اللہ نے نازل ہی نہیں کی، اور یعنی گمراہی میں ہی پڑے رہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ اپنے گناہوں کا وہ اعتراف کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں ہم گنہگار ہیں۔ اور پھر اسی طرح آیت کا اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے فری ول دی ہے ان دو مخلوقات کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میری بات بھی پوری ہونی ہی ہونی ہے، جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب یہ کہاں یہ بات کہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یعنی یہ کنورسیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان مختلف آیات میں آپ کو ملے گی، مختلف صورتوں میں، جیسے سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء اور سورہ صاد کے آخری پیج پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملتی ہے، جہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
فرشتوں سے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، مٹی سے بنایا، اور میں نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی ہے اور ان کو بنا سنوار دیا ہے، اب تم سب، یعنی فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم سب ان کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی، آنر کے لیے۔ اب تمام فرشتے سجدہ کرتے ہیں، جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یعنی تمام فرشتے سجدہ کرتے ہیں سوائے ابلیس کے، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، یعنی وہ تکبر کرتا ہے اور کافروں میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر کہتا کیا ہے اللہ سے کہ اے اللہ، کیا تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے جس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا؟ انا خیر من، یعنی میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو رجیم یعنی مردود ہے تو، اور تیرے پر لعنت ہے میری قیامت کے دن تک۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اب اللہ اچھا مہلت دے، یعنی تو نے آدم علیہ السلام کو مجھ پر آنر دیا ہے، مجھ پر عزت بخشی ہے، اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے اب تو مہلت دے ایک وقت معلوم تک، یعنی یوم القیامہ تک۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تجھے مہلت ملی، لیکن میرے جو بندے ہیں نا، تیری ان پر کوئی چال نہیں چلے گی، تو ان پر کوئی داؤ نہیں چلا سکے گا، جیسے اس نے خود ہی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین۔ دیکھیں ہمارے لیے اس میں کیا بات ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے حلال ہے اس کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، اپنی رب کی رضا کو چاہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں ذکر بکھرا پڑا ہے مومنین کی جو صفات ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ریاکاری سے بچنے والے ہیں، خالص اس کی رضا چاہتے ہیں، بدعات سے بچے رہنے والے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کے مخلص بندے، جن کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کئی جگہوں پر، یعنی اس کے بندے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نہ صرف حفاظت کرنے والے بلکہ اس میں خشوع اختیار کرنے والے، ہمبل اخلاق والے، امانت دار، دھوکہ نہ دینے والے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم ان ساری کوالٹیز میں پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم میں یہ چیزیں ہیں؟ تو ہی ہم اللہ کے مخلص بندے ہو سکیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے سب کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر بات کلیئر ہوگی کہ اللہ نے کہا ہے جو میری بات تھی، یعنی اللہ نے پھر کہہ دیا تھا نا، جب اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، شیطان نے کہا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو مہلت لے لے، لیکن میرے بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، اور اس کے برعکس جو تجھے فالو کرے گا، یعنی الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم، تو کیا کروں گا میں کہ بے شک جہنم ہے ان کے لیے، لا موعدہم اجمعین، سب کے لیے، سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں میں بھر دوں گا، لا املأن، لازمی میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر سورۃ الحجر میں بات آتی ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب، اور ایسا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، یعنی ہوگا کیا، مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے دروازے ہوں گے، یعنی جیسے مشرکوں کے لیے دروازہ، زانیوں کے لیے دروازہ، سود خوروں کے لیے ایک دروازہ، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اور ان 7 دروازوں سے 7 درجے یعنی 7 گریڈز بھی لیے جاتے ہیں، ایک یہ بھی معنی آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو پس اب چکھو مزہ اس بات کا، یعنی کہ تم نے اس دن کو بھلائے رکھا، اب مزہ چکھو۔ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اب چکھو ہمیشگی کا عذاب، یعنی فار ایور، خلد فار ایور، ہمیشہ رہنے والا، یعنی یہ بدلہ ہے ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے، اور دنیا میں تم ہمیں بھلائے رکھے اور آج ہم تمہیں بھولتے ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ کہ اللہ نے انسان کو عقل دی نا، وہی بات کہ کافر بھی کہہ رہے ہیں یہ چیز صحیح ہے، ہاں یہ غلط ہے، تو اس کے باوجود یہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے ان صلاحیتوں کو صحیح یوز کیوں نہیں کرتے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، اللہ نے فرما دیا، اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو اس کائنات میں بگاڑ آ جاتا، فساد آ جاتا۔ ایک الہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، ایک الہ کہتا ہے میں نے ایسے نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے ایک کہتا ہے میں نے بارش دینی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بارش نہیں دینی۔ اب دیکھیں نا کئی ریلیجنز میں وہ پتہ نہیں کس کس کے دیوی دیوتا بنائے ہوئے، کوئی بارش دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، تو استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر آگے بات ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها